अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। हज़रत खालिद बिन वलीद द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत है। हीरा की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ का नज़्म व नस्ख रवां कर दिया और हीरा के उमरा को ही इंतज़ामिया का जिम्मेदार बना दिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सालारों से कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूँ, लेकिन नज़्म और नस्ख की बहाली बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि नज़्म और नस्ख को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे और वो इत्मीनान और सुकून महसूस करें कि उनके जान और माल और उनकी इज़्ज़त और आबरूत का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें हासिल है। अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों पर, इन ईसाइयों और आतिश परस्तों पर साबित कर दूंगा कि इस्लाम वो मज़हब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने नज़्म और नस्ख इन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया है। रब्बे काबा की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठूंसूंगा। अपना हुक्म न ठूंसने के नताए चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही था कि लोगों का दिल जीतो, मगर दिल जीत कर इन्हें धोखा न दो। इन्हें इनके हुकूक दो। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले सालार थे, जिन्होंने मदीने से निकल कर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और इन्हें इस्लाम के इस बुनियादी उसूल पर अमल करने का मौका मिला। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत ही मुअर्रिखों का हवाला देकर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा ना छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को ज़रा भी ख़तरा हो। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मुतासिब तारीख़दानों ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जालिम सालार कहा है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो भी इलाका फतह किया वहाँ का इंतज़ाम मफतूहा उमरा व रऊसा के सुपुर कर दिया। अलबत्ता इनके निगरां यानी बालाई हुक्काम मुसलमान मुकर्रर किए गए थे। हीरा को फतह करके खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे फारस को फतह नहीं कर लिया था, बल्कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद खतरों में घिर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला ना करते तो कम अज़ कम शब खून मार मार कर कार्रवाई कर सकते थे और मुसलमान फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई ना की। इसकी कई और वजूहात थीं, जिनमें एक ये थी कि मफतूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सुलूक से मुतासिर होकर उनके हामी और मुआविन बन गए थे। हीरा के नवाही इलाके में वीर नातफ नाम की एक बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहां पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर था जिसके पादरी का नाम सलूबा बिन नस्तूना था। वह ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं बल्कि उनकी अस्करी कायद भी वही था। वो मैदान जंग में कभी गया ही नहीं था, लेकिन जंग व जदल के फन में महारत रखता था। फारस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों से बुरी तरह कटे थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद खासी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे या जिंदा औरतें थीं। सलूबा बिन नस्तूना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रहेगा और ये ईसाइयत होगी। उसने अपने वाज में कई बार कहा था, ना जरतुश्त रहेगा ना मदीने का इस्लाम, माज़अल्लाह, सब मिट जाएंगे और ज़मीन पर यसु मसीह की हुकूमत होगी। हीरा फतह होने तक लड़ने वाले हज़ारहा ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर जाकर छुप गए थे। इनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलूबा बिन नस्तूबा के साथ राब्ता रखा हुआ था। सलूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकजा और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शब खून और छापा मार जंग के लिए तैयार ना हुए। एक रात
नामोर जंगजू ईसाई शमील बोरजाना ने पादरी सलूबा बिन नस्तूना से कहा, मुक़द्दस फादर, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे वाज इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? सलूबा ने कहा, नहीं, मेरे वाज और गिरजे की घंटे की आवाजें इस तबाही को नहीं रोक सकती। फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शब खून मारें? शमील बोरजाना ने कहा, मदीने का मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान है और हमारी ही तरह के इंसान है। पादरी सलूबा ने कहा, शमील, बेशक वो इंसान है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। मैंने इनमें से कुछ और ही बातें देखी हैं। वो फतह का आज़्म लेकर आए हैं। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुताल्लिक़ यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी उन्हीं की होगी। शमील ने कहा, मुक़द्दस फादर, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा। पादरी सलूबा ने कहा, समझने की कोशिश करो। ये लोग जिन्हें किसरा उर्दशेर अरब के बदो कहा करता था, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। शमील ने कहा, फादर, एक आपकी ज़बान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। अगर तुम अपने दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फांसने के लिए 15 हसीन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों की धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों को इस्तेमाल किया। क्या तुम इनकार करोगे? शमील ने शर्मसार सा होकर कहा, नहीं। हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत का वार 100 आदमियों को घायल कर देता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील पर पानी पिलाने लाया करते थे। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते थे। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर ना हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहना होकर इन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहीं, लेकिन हुआ ये कि ये बाज सवार मुंह फेरते और बाज हंस पड़ते थे। पादरी सलूबा ने कहा, और मुझे ये भी मालूम है शमील कि तुम लोगों ने मुसलमानों की गश्ती संतरियों को भी फंसाने की कोशिश की थी। तुम लोगों ने ये भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों को और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। शमील ने कहा, हाँ मुक़द्दस बाप, हमने ऐसा ही सोचा था। फिर इस सोच पर अमल क्यों ना किया? इसलिए ना किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है उसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शब खून मारना शुरू कर दें और इन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाएं। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम किसरा की फौज से ज़्यादा ताकतवर हो? वो जो कहते थे कि ज़मीन पर कोई ताकत इनके मुकाबले में उठने की जुरात नहीं कर सकती, अब कहाँ हैं? आपको पूछने वालों के तमाम नामोर सालार मुसलमानों के हाथों कट गए हैं। हमने इनके खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। शमील ने हैरान सा होकर पूछा, तो क्या मुक़द्दस बाप, तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी ना रखें? पादरी सलूबा ने जवाब दिया, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। शमील ने कहा, फादर, फिर तुम कहोगे कि तुम मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? पादरी सलूबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब से हीरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूँ कि इन से हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाइयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपने मजहब को कबूल करने की दावत देते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपना मजहब मफ्तूहा लोगों पर नहीं ठूंसते। क्या इन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहाँ दीदा और मजहब पर मर मिटने वाला एक पादरी मौजूद है? इन्हें मालूम है शमील, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हुजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने उनके गलों में सलीबे लटकती देखी थी। वह हर लिहाज से ईसाई लगते थे।
لیکن میری جہاں دیدہ آنکھوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، وہ مدینے کے نہیں فارس کے رہنے والے ہیں، وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واز میں محتاط رہا۔ شمیل نے کہا مقدس باپ، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں وہاں سے زندہ واپس نہ جاتے۔ پادری سلوبہ نے کہا پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ عقل اور جوش میں یہی فرق ہوتا ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دو تین روز بعد پادری سلوبہ بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسریٰ کی اتنی زبردست فوج مدینے کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوت قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان لوگوں کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کو فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، بلکہ آتش پرست حاکم غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں اور پیداوار کو اٹھا لے جاتے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کے پورے حقوق دے رہے ہیں۔ ایک سردار نے پادری سلوبہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ ایک اور سردار نے کہا، کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ پادری سلوبہ نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری طرف عزت کی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے، کیا تم نے انہیں پھنسانے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیاں اٹھا کر لینا نہیں جا سکتے تھے؟ مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کو زبردستی کر کے شادی کی۔ جسے جو اچھی لڑکی پسند آئی وہ اسے حکمن اٹھا لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار و کمانڈر کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں اور ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ ایک بوڑھے سردار نے کہا، بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک اور سردار بولا، تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ پادری سلوبہ نے کہا، یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور بانکیا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے ان مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناطف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اردو شہر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردو شہر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینے کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلوبہ بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا، اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جائے گی جو اس کی استطاعت و توفیق رکھتے ہیں۔
اور جو کمانے کے قابل ہوں گے ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیا اور رسمہ اور بسمہ کو ہر طرح تحفظ مہیا کرائیں۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کے قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جائے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تمام مسلمان رضامند ہوئے اور اس پر عمل کرنے کو راضی ہوئے۔ پادری سلوبہ بن نستونہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی تھی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگوئی آ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں عمرہ منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور فرتیلے سالاروں زرار بن لازور، قعقاع اور مسنا بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے تھے۔ ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 عیسوی یعنی 12 ہجری ربیع الاخر میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقوں میں اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زرہ پوش تھی، اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اپنے زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب وہاں کسریٰ اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں کسریٰ کے محل میں بھی پہنچے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے حد امید افزا تھی۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ ہو چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جان لے چکا ہے۔ اردشیر کے متحد بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتے۔ اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بیٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو دربان کو اور 2 پہرے داروں کو جلادوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادی کے قتل کے شبہوں میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کا ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور وہ بے ہوش ہو گیا، ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادوں کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز محل کے باغ میں بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا کہ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شہرگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔
تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے جس طرف سے بھی پیش قدمی ہم کریں ہمیں روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان کی فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ جاسوس نے جواب دیا ہم سے دگنی ہے، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آتش پرست ہمیں روکنے کا قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے وہ قوم اس قوم کے قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں، ہمیں دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے پوچھا کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ قاصد نے کہا اللہ کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کیا مائیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے پر تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بے تاب ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ یعاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج کو لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی، گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس میں سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا، اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے، واپسی کا سفر اختیار کر، اور امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، اور پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کے حکم عدولی کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کر دیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم عدولی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین و اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک خشم کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے۔ آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں، اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتش کی آگ کو سرد کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا فرمائی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ ارد شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان اور شوکت ہم نے دجلہ و فرات میں ڈبو دی۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔
قاصد کی روانگی کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا اس کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالاتوں کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ اللہ کی قسم تم سب یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں میدان میں تمہارے مقابلے میں دوبارہ ٹھہرنے نہ دے گا۔ میں مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر وہ قتل و غارت دیکھ رہا ہوں جو ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی کی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ سالار عیدی بن حاتم نے کہا، اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالاروں کو دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی تباہی میں ڈال دیتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن ہٹ جاتی ہے اور میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہونے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل پر اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کے شاہراہیں یہیں آ کر ملتے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، قبول نہ کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور کی وفات کے بعد ارتاد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینے کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کے ساتھ مل کر ان کا سردار بن گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگوی کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز بن غنم تجربہ کار سالار تھے، لیکن جو دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو قلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدال میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی دونوں طرف لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا تول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا کمانڈر واپس آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اور بلازی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود سری اور سرکشی مشہور تھی۔ وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن کو 4 شکستیں دے چکے تھے اور اس کا نظام درہم برہم کر چکے تھے اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام جاسوسی بڑا ہی ذہین اور تیز تھا. اس میں ایک سے ایک تیز تر وہ مسلمان تھے جو فارس کے میں غلاموں جیسی زندگی بسر کرتے رہے تھے. انشاءاللہ تعالی اس کی اگلی کڑی آپ کے سامنے آئندہ پیش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.